अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी साल 2018 का प्रोग्राम मेलबर्न से। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में आप नेगेटिव खबरें तो हर वक्त सुनते हैं, इसका मुस्बत पहलू क्या है? पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में पहला मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। पाकिस्तान में चौथा बड़ा ब्रॉडबैंड है जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के पास K2 और नांगा पर्वत जैसी बड़ी चोटियां हैं। सियाहत में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। पाकिस्तान फौजी लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान जेट तैयारे, दिफाई आलात, सर्जिकल आलात ये दुनिया में दरामद करता है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी हमवार सड़क मौजूद है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद है। आबादी में हम 6ठे नंबर पर हैं, लेकिन नौजवानों पर मुश्तमिल आबादी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दुनिया में पानी की कमी है, पाकिस्तान भी इसका शिकार है, लेकिन दुनिया में रकबे के लिहाज से तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। दुनिया की मईशत में 21वीं सदी में पाकिस्तान उन 11 ममालिक में शामिल है जो दुनिया में टाइगर्स बनेंगे। इसके अलावा अगर आप दुनिया में जहानत देखें तो पाकिस्तान में साइंसदान और इंजीनियर सबसे ज्यादा 7वें खिते के तौर पर पाए जाते हैं। पाकिस्तान के लोग दुनिया में 125 ममालिक की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जहानत में। आपके पास हर चीज वो मौजूद है, वो मौसम मौजूद है, गर्म पानी, सर्द पानी, वो ग्वादर जैसी पोर्ट, और आपके पास इस तरह के ज़खायर मौजूद हैं जिनको बुरोकार लाकर हम दुनिया की उन बड़ी ताकतों में दोबारा इंशाल्लाह शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि हमें लीडर दिए तो कैसे। एक का नंबर है 4477। 4 हल्के थे, 4 बार नायल हुए। बड़े मियाँ साहब को 7 साल, छोटे मियाँ साहब को भी 7 साल। अब मियाँ साहब बच्चों को जेल में तालीम बालगा या बच्चों को वो पढ़ाएंगे। अब वो पढ़ाएंगे क्या बच्चों को और बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? अल अमान अल हफीज। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं जो कि कैच मी इफ यू कैन का नारा लगाते हैं। उनका लाहौर में आप घर देखें। पूरी दुनिया में अगर आप अरबपति लोगों की लिस्ट निकालें तो उसमें आपको अमेरिका, चाइना और इंडिया के लोग तो नजर आएंगे। पाकिस्तान का आपको एक बंदा भी उस अरबपतियों की लिस्ट में नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। मैं आपको ये एक छोटा सा ग्राफ दिखाता हूँ और मैं ये दावा करता हूँ कि मास्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स पाकिस्तान में जो नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं ये इस चार्ट को देखें और जरा समझकर मुझे बताएं कि क्या इस चार्ट में उन्हें समझ आता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने किस अंदाज में अपनी दौलत को छुपाया है। सरे महल, दुबई में टावर्स, दुनिया जहान में जो प्रॉपर्टीज हमें नजर आती हैं, लेकिन जब आप ये ओमनी ग्रुप, बैरिया टाउन और अपने उनके सामने जो फ्रंटमैन और अरबों के लेन देन इधर और अरबों के लेन देन उधर, समिट बैंक के साथ और इस तरह के बड़े बड़े इदारों के साथ जो उन्होंने मिलकर पाकिस्तान में दुनिया लेवल के फ्रॉड किए, उन्हें पकड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन इदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले वक्तों में। अली रजा आब्दी कराची में शहीद हुए। पाकिस्तान एक बाशऊर, पढ़े लिखे, सुलझे हुए नौजवान से जो कि पाकिस्तान की टूटी हुई बिखरी हुई क़यादत कराची की उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे शहीद कर दिया गया। एक बहुत बड़ा आलमी है। इस मौके पर वो एक शख्स जो 1992 से पाकिस्तान से गए हुए हैं और महाजिर होने का दावा करते हैं, वो महाजिर का कार्ड इस्तेमाल करके कराची को एक बार फिर लसानियत की बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1992 से आप हिसाब लाए, 26 साल से वो बाहर हैं, तो असल में तो वो महाजिर इंग्लैंड के हुए, वो महाजिर पाकिस्तान के तो नहीं। अगर उर्दू बोलना ही क्राइटेरिया है तो ओवरसीज में मौजूद तमाम पाकिस्तानी इस वक्त वो महाजिर हैं। उन्होंने महाजिरों के घर तो आए हैं, गद्दारी करके, ये नाकाबिले माफी नाम लिख लो इन सब के। इन सबसे मेरे बच्चों तुम्हें बदला लेना है। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को हमारा सलाम और उनकी कुर्बानियों को हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन महाजिर का कार्ड खेलने वालों से कराची की आवाम को खास तौर पर मोहतात रहना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 2018 में हमने क्या खोया और क्या पाया? इसके अलावा अगर आप ये देखें कि ये जो लीडर जब जेल चले गए हैं और कुछ जेल के दरवाजे पर हैं, क्या इनके जाने से पाकिस्तान के मसाइल कम होंगे? ये वो बातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब डिलीवर करेंगे। आज के प्रोग्राम के गेस्ट हैं इरशाद भट्टी साहब, जो अपने बेबाक तबसरों से पूरे पाकिस्तान में बल्कि जहां जहां उर्दू बोली जाती है वो एक जाने पहचाने नाम है। उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने देखा मियाँ साहब को जेल होगी, 5 अरब का जुर्माना, 7 साल की कैद, और आपको लगता है कि उन्हें और आसिफ अली जरदारी को जेल भेजने से पाकिस्तान के अब वो तमाम मसाइल जो अवाम इस वक्त फेस कर रही हैं वो तमाम मसाइल अब हल हो जाएंगे?
میں ایک لکھ رہا تھا وہ آپ کو کسی اگلے پروگرام میں ضرور سناؤں گا کہ یہ جو اس پہ میں لکھ رہا تھا کہ یہ جو اتنا جی آئی ٹی رپورٹ آئی ہے اور اس کے بعد زرداری صاحب نے کہا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، اور دوسری مرتبہ جیل میں چلے گئے میاں صاحب، کوئی چیز 3 سوال اور 1 منی ٹریل نہیں دے سکے 2.25 سالوں میں، بہترین وسائل، چوٹی کے وکیل، 8 فورمز پر سنوائی، انہوں نے بھی کہا میرا ضمیر مطمئن ہے. اور حالانکہ انہوں نے ایک انڈین فلم داغ کا گانا گنگنا کے وہ گئے تھے، اور مجھے اس دن پتہ لگا کہ داغ کتنے اچھے ہوتے ہیں. ہمارے مسائل ہیں کیا؟ لیڈرشپ کا کرائسس، ہماری شناخت کو نہیں پاکستان کی، 7ویں اسلامی ایٹمی قوت کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن باہر دیکھیں پاکستان کا پاسپورٹ اور پاکستانی دونوں دھکے کھا رہے ہیں. جو بھی حکمران آیا اس نے اپنی ذاتی دوستیاں نبھائیں، ذاتی دوستیاں کی، ذاتی لوٹ مار کی، ذاتی لوٹ کسوٹ کی، ذاتی کرپشن کی، ذات مبارک کو آگے رکھا. اور ہم جو یہ بے ذات کے 22 کروڑ لوگ ہیں، ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں 0 پوائنٹ پر جہاں پہلے کھڑے تھے. دوسرا ہمارا کرائسس ہے بیڈ گورننس. جو بھی آیا اس نے الحمدللہ اپنے وفاداروں سے ادارے بھرے، اور اس نے ایک آسان طریقہ، اوپر سے قرضے لو، نیچے ٹیکس لگاؤ اور کام چلاؤ، ڈنگ ٹپاؤ مہم جاری رہی. تیسرا ہمارا بڑا معاملہ ہے کرپشن کا. جس کو بھی دیکھیں آپ، پچھلے 2 سال کی جو ابھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے، 5 ارب 80 ارب روپے کی بے ضابطگیاں، مطلب کرپشن ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ جس میں ہم کشکول لے کے مانگتے پھر رہے ہیں. اس کو چھوڑیں، ہم انرجی سیکٹر کو اگر ہم بہتر کر لیں گے، سیدھا کر لیں گے، تو 12 ارب ڈالر بچتے ہیں. جو چوریاں ہیں، جو ڈاکے ہیں، جو لاسز ہیں، جو بیڈ گورننس ہے. اور حالانکہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ یہ 12 ارب ڈالر نہیں بنتے، 18 ارب ڈالر بنتے ہیں. تو ہمیں کتنے چاہیے؟ ہم کتنے کے لیے ترس رہے ہیں 12 ارب ڈالر کے لیے؟ یہ صرف ایک انرجی سیکٹر ہے. تو تیسرا بڑا بڑا مسئلہ ہمارا ہے کرپشن کا. یہ کرپشن ایسا ناسور ہے کہ جس نے کیا نہیں کیا. آپ کی سندھ کی داستانیں آپ سن چکے ہیں، پنجاب کی داستانیں آپ سن چکے ہیں، کے پی کے کی داستانیں آپ سن چکے ہیں. بلوچستان تو وہ کنواں بن گیا کہ جتنے پیسے بھی ڈالتے جاؤ، سرداروں کی زندگی میں، وڈیروں کی زندگی میں کوئی بہتری آتی ہے، نیچے عوام تک نہیں آتی. تو اس میں اب نمبر 1 پہ شناخت، اس کے لیے مجھے امید ہے کہ کوئی تھوڑی سی بہتری آئی ہے، کوئی 5% یا آگے دیکھیے. نمبر 2 گڈ گورننس. اس حکومت کی نالائکیاں ہیں، اس حکومت کی کاہلیاں ہیں، اس حکومت کی بے وقوفیاں ہیں، لیکن نیت ابھی تک بہتر لگتی ہے، صاف لگتی ہے. اس لیے امید ہے کہ یہ آگے جا کے، کیونکہ پاکستان ملا ہی اس لیے اس طرح کا تھا کہ اس میں مجھے امید ہے آگے جا کے بہتری ہوگی. تیسرا ہے کرپشن کا. اب جب انٹچیبل کو آپ پکڑیں گے، دیکھیے مجھے تو آپ کہیں بھی، میں ابھی آفس کی اپنے کی طرف جا رہا ہوں، مجھے آپ کہیں بھی پکڑ کے، کوئی سپاہی پکڑ کے ہتھ کڑی لگا کے تھانے پہنچا سکتا ہے. یہ ہیو اور ہیو ناٹ والا ملک بن گیا ہے. جو انٹچیبل ہیں ان کو آپ اکاؤنٹیبل کریں گے تو اوپر سے نیچے تک سچویشن آئے گی. اس وقت بڑا میس لگتا ہے گو کہ سرمایہ کار بھاگ گئے ہیں، سرمایہ کار کمیونٹی میں مایوسی ہے، بیوروکریٹ کام نہیں کر رہے، فلانا نہیں ہو رہا، باہر ہمارا امیج ہے. لیکن یہ کرنا پڑے گا، ہر ملک نے کیا، ہر قوم نے کیا، ہر معاشرے نے کیا، اور ہمیں بھی کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبل کریں گے ہم بڑوں کو، تو اس سے کم از کم یہ تو ایک لائن کھینچ جائے گی نا کہ بھائی آگے اگر آپ نے کرنا ہے تو کوئی ٹیکنیکل طریقے سے کریں گے، سیدھی سادھی لٹ مارے نہ کریں. لٹ مار نہ کریں. اچھا، یہ بھٹی صاحب، آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال کیسز چلے، 5 سال تک سوئس کیسز چلتے رہے، اب ان کا کوئی نام نہیں لیتا. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ باؤ جی کو 4 بار نیل قرار دیا گیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اس سے عام پاکستانیوں کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کی حالت بدلے گی؟ بھائی جان، پچھلے جو 35 سال، 11 آپ کہہ رہے ہیں، 37 سال میں، اچھا یہ چھوڑ دیں کہ آصف علی زرداری کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بری ہوئے ہیں مگر ٹیکنیکل بنیادوں پر. کہیں ریکارڈ جل گیا، کہیں ریکارڈ اوریجنل نہیں ملا، کہیں آپ نے گواہ نہیں آئے، کہیں آپ مینج ہو گیا سارا کچھ. تو وہ چھوڑ دیں، وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن اس 37 سال میں جو ایک چینج آئی ہے، ایک تبدیلی ہے، ایک ہے، اس کا نام ہے عمران خان. یہ سارے کہیں نہ کہیں جا کر ایک مل جاتے تھے. ہی از دا اونلی ون جو سیاستدان نہیں ہے، روایتی سیاستدان نہیں ہے.
جس کا کوئی اسٹیک نہیں ہے, جس کا کوئی اپنی 700 روپے میں وہ تیار ہو جاتا ہے, ایک کھیڑی اس سے شلوار قمیض اور اوپر ایک ویسٹ کوٹ, جس کا کوئی آپ یہ نہیں کہہ نہیں سکتے کہ اس کے دادا, اس کا ابا یا اس کا بیٹے یا اس کے چاچے, مامے, تائے, نندو, سموئی, سمدھی یا کوئی اس کا جو ہے وہ آگے لائن میں لگا ہوا ہے. تو ہی از دا اونلی ڈفرینس, اور یہی ایک ڈفرینس ہے, جو یہی ایک ہوپ ہے, اور اسی ہوپ کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ امید ہے کہ کم از کم ہم یہ جو عمران خان نے نعرے مارے ہیں, جو وعدے کیے ہیں, دعوے کیے ہیں, اس کے 10% بھی وہ کر گیا نا, تو یہ بھی ہمارے لیے ان 5 سالوں میں بہت ہے. بالکل صحیح. علی رضا عابدی بھائی کراچی میں بھی شہید ہوئے. کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بانی متحدہ نے ایک تقریر بھی کی لوگوں کو اکسانے کے لیے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا حکومت کے؟ اب تو برطانیہ سے روابط بھی ہیں, معاہدے بھی ہیں, تو یہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ کرنا پڑے گا بھائی جان, کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک میں آپ کو وہ الطاف حسین ہو, وہ عمران خان ہو, وہ زرداری صاحب ہو, نواز شریف ہو, ارشاد بٹی ہو, وہ آپ ہوں. جس ملک نے ان کو, جس زمین نے ان کو شناخت دی, نام دیا, مقام دیا, اس زمین کو جب کوئی جڑیں کاٹے گا یا اس زمین کے ساتھ کوئی غداری لفظ میں کبھی بھی نہیں کہتا, میں اس حق میں نہیں ہوں, لیکن جو بھی اس کے خلاف جائے گا اس کے خلاف کرنا چاہیے, اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جہاں تک یہ عابدی صاحب کا قتل کی بات ہے, اچھے انسان تھے, مجھے بڑا دکھ ہے, ان دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے خاندان کو صبر عطا کرے. لیکن آپ دیکھیں کہ 87 سے 95 تک 21,000 قتل ہوئے, 95 سے آنورڈ آگے آئے تو 32,000 قتل ہوئے, اور 40,000 وہ علیحدہ ہیں جن کو ایدی والوں نے دفنایا, جن کی شناخت بھی کوئی نہیں تھی. آپ 2013 میں آپریشن جب شروع ہوتا ہے تو اس سے ایک سال پہلے ایک سال میں 1761 پولیٹیکل موٹیویٹڈ قتل ہوئے ہیں, جبکہ اب اس سال میں جو یہ سال ہے اس میں صرف 7 پولیٹیکل موٹیویٹڈ قتل ہے. بہت بہتری آئی ہے. کراچی کروڑوں کی آبادی ہے, 40-50 ملکوں سے بڑا شہر ہے, تو اس کے اپنے مسائل ہیں. اب اتنا اسلحہ, اتنے نو ایریاز, اتنے بٹا, اتنے مافیاز, تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے, میری خواہش ہے کہ جو اس سال 7 ہوئے ہیں اگلے سال یہ 7 بھی نہ ہوں. اچھا بٹی صاحب, یہ سوال مجھ سے بھی بڑا ہوتا ہے, آپ سے بھی ضرور ہوتا ہوگا, میں سمجھ سکتا ہوں کہ میاں صاحب کے لیے, آپ کے لیے کبھی کوئی کلمہ خیر نہیں نکلا. آخر اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم لوگ جو بات کرتے ہیں پروگرام میں اینکر, تو کیا ہم لوگ واقعی جانبدار ہوتے ہیں؟ اس کی 3 وجہ ہیں بھائی جان, اس کی 3 وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ جو آپ سوچئے کہ جس چیز کا دفاع میاں محمد نواز شریف اور اس کی پوری ٹیم نہیں کر سکی, اس کا میں کیا کروں گا, یا اس کے بارے میں کلمہ خیر کیا کہوں گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 1971 کے بعد 3 مرتبہ اللہ نے ان کو حکومت کرنے کا موقع دیا. گزشتہ 10 سال سے وہ اب تو 10.5 ہو گئے ہیں, وہ ہیں اس میں سندھ میں حکمران ہیں. نواز شریف صاحب کو اللہ نے 3 مرتبہ موقع دیا, وزیر اعظم بنے. گزشتہ 10 سال سے وہ بھی اس میں پنجاب میں حکمران رہے, اور راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے زیادہ حکمرانی پنجاب میں انہوں نے کی. عمران خان 22 سال سے اپوزیشن میں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا بلیو ہے کہ جرنلسٹ کو اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے پچھلے جتنے بھی پروگرامز ہیں جس میں تحریک انصاف کی نالائکیاں ہیں, اسد عمر کی فنانس پالیسی ہے, اس میں جو الیکٹیبلز انہوں نے بھرتی کر لی اپنی حکومت میں, جو عمران خان نے نعرے مارے, پی سی کا چیئرمین بنا دیا ان کو, اور جو قائمہ کمیٹیاں دے دیں, جو ان کے اندر ہیں زبیدہ جلال, رزاق داؤد, باقی زلفی بخاری, بابر اعوان, اور اس طرح کے اور جو علیم خان اور وہ باقی سارے, ان پہ ہم نے تنقید کی اور کریں گے. جرنلسٹ کو کبھی بھی حکومت کا اعلی نہیں ہونا چاہیے. اس کی عمران خان کی سافٹ امیج کی وجہ مجھے پتا ہے, وہ ہے کہ 22 سال اپوزیشن میں رہی, اور ابھی 4 مہینے بھی 22 مہینے ہو لینے دیں. میری طرف سے ضرور کہیے گا کہ ہمیشہ اللہ مجھے معاف کرے, ادھر شام کی اذانیں اس وقت ہو رہی ہیں, اور میں نے اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے. میں غلط ہو جاؤں گا زندگی میں, کبھی بدنیت نہیں ہوں گا, اور میرا مسئلہ صرف پاکستان اور اس کی قوم ہے.
جو مجھے اچھے خواب دکھائے گا میں اس کے لیے نعرے ماروں گا، جو میرے خواب توڑے گا میں اس کے اگینسٹ بولوں گا۔ جب عمران خان کو ابھی انہوں نے تو 10 سال میاں صاحب اور پیپلز پارٹی نے فیڈرل حکومت کی، اس کو 10 مہینے ہو لینے دیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو یہ ہوگا کہ یار یہ عمران خان کو ٹائم دیں، آپ اس سے تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ انقلاب والی پوڑی پہ چڑھا کے خبریں مائی کتنے رہ گیا، کتنے گئی ٹویٹر کہانیاں، کتنے تیرا انقلاب گیا، کتنے گئی تیریاں مزاحمتاں تے بغاوتاں، کتنے عوام سویلین بالادستی دا خواب گیا، سانو نہر والے پول تے بلا کے خبریں مائی کتنے رہ گیا۔ اچھا بٹی صاحب یہ بتائیں، آخر میں 2018 میں اگر آپ اپنے سیاسی تجزیے کے مطابق اگر سال کا انالیسس کریں تو ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کو اگر آپ دریا کو کوزے میں بند کریں تو؟ بھائی جان بحیثیت قوم 1947 سے لے کر اب تک ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت چیزوں میں بہتری آئی، اللہ کا فضل ہے، ایٹمی قوت بنے ہم، ہمارے بہت ساری چیزیں، ادارے جو بنے تھے وہ کہ اب ریگڈ ہو گئے ہیں، وہ سارے کا سارے میں ہیں، بہت چیزیں بہتر ہوئیں، ہماری عام آدمی کی زندگیوں میں بڑا فرق آیا، لیکن ہم وہی ہیں۔ آپ نے کبھی ٹریڈ مل پہ یا وہ رننگ مشین جو ہوتی ہے، یہ واک والی مشین، اس پہ واک کی ہوگی تو آپ واک کر رہے ہوتے ہیں، فگر چل رہے ہوتے ہیں، آپ اینڈ پہ دیکھتے ہیں 7 کلومیٹر ہے، مگر وہ مشین بھی وہیں پڑی ہوتی ہے اور آپ بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کا اس وقت، ہم وہیں کھڑے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بہتر کرنی ہیں، بہت لمبا سفر ہے۔ اس میں صرف ایک ہے کہ یہ اسٹیٹس کو تھوڑا سا ٹوٹا ہے، اس کو ایک دراڑ آئی ہے، ٹوٹا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا، یہ تھوڑا سا اس میں درمیان میں ایک کوئی امید نظر آئی ہے، یہ 2018 کی ایک امید اگر جس کو کہیں، ہوپ کہیں، تو وہ عمران خان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کرے کہ وہ 2019 میں جب میں اور آپ اس دن بات کر رہے ہوں تو مایوسی نہ ہو اور میں دکھ نہ کا اظہار نہ کروں، بلکہ میں اور آپ کہیں کہ ہاں ان چیزوں میں، ان شعبوں میں، ان معاملات میں بہتری آئی ہے۔ اور 2018 کی اگر میں ایک چیز سے دیتا ہوں کہ وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان۔ اللہ کرے کہ یہ جو ہم درمیان میں ہر مرتبہ وہ سپریم کورٹ نے جو شعر ایک لکھا تھا ریویو ڈسیزن میں نواز شریف سے، ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ اس مرتبہ کوئی راہبر جو ہے راہزن نہ بنے اور ہم رستے بھی نہ لٹ جائیں۔ آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے 2018 کا آخری پروگرام دیکھا، دعا ہے کہ انشاءاللہ جب اگلے سال آپ سے اس وقت بات ہو رہی ہو تو ہمارے پاس مایوسی نہ ہو، ہمارے پاس دکھ اور کرب کی باتیں نہ ہوں، ہمارے پاس خوشیوں کی باتیں ہوں، پاکستان کی وہ تمام امیدیں جو آپ اور میں اس پورے سال میں ڈسکس کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میری ٹیم میں جو لوگ ہیں، پروڈیوسر کمیل حیدر ہیں، ولید جنجوعہ ہیں، زاہد ہیں، ملک شاہد جاوید ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس پروگرام میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارا ساتھ دیا، میں ان سب کا بہت مشکور ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو زیرو سے سٹارٹ کروا کر یہاں تک پہنچایا، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ اپنی وسعت کے مطابق اپنا عملی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلے سال تک کے لیے آپ پروڈیوسر کمیل حیدر اور سبی کاظمی کو ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ خدا حافظ۔